अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा असद और आप देख रहे हैं लीडिंग स्टोरी। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारफ़ की मुताद नहीं है। सरदार फ़हीम अब्बासी साहब जो आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में महकमा पुलिस में एडिशनल IG रिटायर्ड हुए हैं। आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए सबसे बड़ा फ़ख्र है कि महकमा पुलिस में ये जिस पोस्ट में गए इससे पहले कबल कोई भी कश्मीरी जो वो नहीं जा सका है। हमारे साथ मौजूद है इनकी ईमानदारी, दयानतदारी और इनकी जो है ना साफ नीयत, साफ गो इंसान, ये मशहूर हैं। ये महकमा पुलिस में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स इनके 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 ख़िलाफ़ रहे हैं। आज इनसे पूछते हैं कि इस सारे सर्विस के दौरान 35-36 साल के दौरान क्या वजूहात हैं कि आपके ख़िलाफ़ महकमा भी आपके ख़िलाफ़, आपके कोलीग भी आपके ख़िलाफ़, आपके सियासतदान भी आपके ख़िलाफ़, इसकी वजूहात क्या हैं? आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप अमल दमन कमीशन माइना कमीशन के चेयरमैन बन गए हैं दवार से, कल ही नोटिफिकेशन हुआ है। तो एक छोटा सा सवाल ये है कि आपने 37 साल सर्विस की है और बड़ी ईमानदारी से और बड़ी नेक नामी से आपने वहाँ पर काम किया है। तो ये 20वें ग्रेड का जो ये अमल दमन कमीशन है, चेयरमैन, सियासी पोस्टिंग है, इसको आपने कैसे लेने की ख्वाहिश की या आपको कैसे दिया गया, आपने कैसे कबूल कर लिया? कर सकें तो वो कर लेनी चाहिए। तो इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, चूँकि मैं इधर था, मेरे साथ कोई बात नहीं हो सकी किसी की। तो वज़ीर आज़म साहब ने इससे पहले भी जिस दिन मैं आ रहा था उस दिन में मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस होती रही। तो अब उनके जहन में क्या चीज़ है वो मैं जब वापस जाऊँगा तो मैं बैठ के बात कर सकूँगा, फिर कुछ फैसला कर सकूँगा। अच्छा, इस पे हज़ारों की तादाद में पोस्टें हैं कि हमें ये नॉट वेलकम टू सरदार फ़हीम अब्बासी, राजा मंसूर एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको हटा के आपको लाया गया है। इस पे आपका कोई रद्द-ए-अमल है? मंसूर मेरा अजीज़ है, बरखुरदार है, कोई मसला नहीं है। वो राजा मंसूर से पहले ज़ाहिद अमीन थे, वो भी सियासी, ये दो सियासी शख्सियात हैं, लेकिन इससे पहले नईम शिराज भी रहे हैं, बाकी लोग भी रहे हैं। कोई इस तरह से नहीं है कि ये कोई सियासी पोस्ट है। ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बेसिकली जो तरक्याती मनसूबात और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं इनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी के जो डायरेक्टिव हैं उनके ऊपर अमल दरामद के लिए सरदार क़यूम साहब के दोनों बेसिकली अमल दरामद और माइना कमीशन को इकट्ठा करके वो जोड़ा गया था। मुख्तलिफ लोग रहे, लेकिन ये इशू नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं वापस जाऊँगा, कल मेरी फ़्लाइट है, तो वापस जाके फिर मैं वहाँ बैठ के बात कर सकूँगा। चलें, इस और मज़ीद एक सवाल भी है कि चेयरमैन अमल दमन कमीशन है, चूँकि इतलात ये चल रही हैं, ख़बरें भी चल रही हैं कि इस हुकूमत में बहुत सारे ठेके मेरिट के ख़िलाफ़ दिए गए, बहुत सारे भर्तियाँ की गई फाशिल सतह पे, आप इसको कैसे हैंडल करेंगे? पहली बात यह है कि इस हुकूमत को छोड़ें। पिछले 37 सालों में कौन सी भर्ती मेरिट पे हुई है मुझे बताएं? सही। कौन सी तबादला मेरिट पे हुआ है? ठीक। मतलब मैं रात को भी जैसे बात की, इस बात को छोड़ें। हम लोग जो हैं, हमारा सारी जो दौड़ कश्मीर में है, लेकिन हम वहाँ की क्या तालीमी पॉलिसी क्या है, बल्दियात की पॉलिसी क्या है, जुडिशरी का क्या है, एग्जीक्यूटिव का क्या है, इंतज़ामिया का क्या है, लेजिस्लेशन क्या कर रही है, ये सारे इदारे कोई भी ज़रा काम नहीं कर रहे। और चूँकि उस तरह से एक पूरी रियासती ढांचा मौजूद है, काम कोई नहीं है। 95% बजट जो है वो पे एंड अलाउंसेस सैलरीज का है, ऑपरेशनल बजट आपके पास है नहीं, लिहाजा आप भर्ती करी जा रहे हैं और उसका एंड क्या है? एंड ये है कि 75% आपका जो बजट है वो नॉन डेवलपमेंट का है, 25% से भी कम आप डेवलपमेंट का है। दुनिया में तो ये उलट होता है कि आपके पास 75% बजट जो है, 60% कम अज़ कम बजट जो है वो डेवलपमेंट का होगा, 40% नॉन डेवलपमेंट का होगा। तब जाके आप बेसिकली है क्या है, ये कि आपने एक ये जो सियासी जमातों के मंशूर होते हैं जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ते हैं, ये एक रोड मैप देते हैं डेवलपमेंट का। और है क्या आज़ाद कश्मीर में? तो और आपके पास कोई फॉरेन रिलेशन या करेंसी या डिफेंस या वो तो चीज़ें तो नहीं है। आपके पास एक डेवलपमेंट है, एक कश्मीर का इशू है। तो ये जो डेवलपमेंट का रोड मैप देते हैं, आप उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? अच्छा। कोई पिछले 30 सालों के आप फिगर्स उठा के देख लें, कौन सा मेगा प्रोजेक्ट हो सका? छोटे प्रोजेक्ट्स भी पेपर्स की हद तक है। बाकी जितने भी आपके
بڑے پروجیکٹس ہیں وہ سارے کرپشن کی نظر ہو گئے. میرپور میں گریٹر واٹر سپلائی اسکیم ہے, آپ نے اکثر سنا ہوگا وہ جو ایک کیا کون سا وہ جو ہریام برج ہے جو ہریام ہے, تو وہ مطلب آپ کے پاس تو ایک ہاسپٹل نہیں ٹریٹمنٹ کے لیے, آپ کے پاس ایک اسکول نہیں پڑھائی کے لیے. آپ کو سارا آزاد کشمیر ریفرل سینٹر ہے, لوگوں کو ذرا سے کوئی پرابلم ہو گئی آپ گئے تو وہ آپ کو ریفر کر دیں گے جائیں منڈی. ایجوکیشن کی کوالٹی زیرو ہے. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر جب تک لوگ غور نہیں کریں گے اور اس سے آگے کی بات نہیں کریں گے تو بات چلے گی نہیں. اچھا صدار صاحب 35 سالہ 37 سالہ سروس میں آپ کے ساتھ آپ کے کولیگ بھی ناراض, بیوروکریسی بھی ناراض, وجہ کیا ہے؟ آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ جب آپ آگ کی تلاش میں نکلتے ہیں, سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں, آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. تو یہ سارے جو آپ کے ساتھی ہیں یا بیوروکریسی ہے وہ کرپٹ ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں, سارے ساتھی کیوں, مطلب وہ تو ظاہر ہے اچھے برے دو جگہ ہوتے ہیں, سارے ساتھی کی تو بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں پاکستان کا مسئلہ کیا ہے, آزاد کشمیر کا مسئلہ کیا ہے؟ نمبر 1 کرپشن, نمبر 2 بد انتظامی, نمبر 3 لتھارجی, کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے, نمبر 4 اکاؤنٹیبلٹی کا نہ ہونا. دنیا کا کون سا نظام ہے جو سزا اور جزا کے بغیر چل سکتا ہے؟ وہاں تو کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے. آپ پتہ کریں نا کہ دنیا میں ساری میں روڈ میپ بناتے ہیں کہ آج ہم ادھر ہیں, 5 سال کے بعد ہم یہاں ہوں گے, 10 سال کے بعد ہم یہاں ہوں گے. آپ تو جو 30 سال پہلے تھا ہم وہیں کھڑے ہیں. کیا کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپ کر پایا, کوئی ایجوکیشن ڈیولپ کر پایا؟ آپ کا مد نظر ہے کیا؟ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ سر ایک سوال یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے سرکاری گاڑیاں اپنے استعمال میں رکھی اور بعد میں پولیس نے ریکور کی بڑی دیر بعد, اور آج بھی آپ کے پاس محکمہ انکم ٹیکس کی 1 کروڑ آپ کے پاس ہے. پتہ نہیں کون آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہے پولیس نے ریکور کی. ہر سرکاری افسر کی انٹائٹلمنٹ ہے. ود ان ریٹائرمنٹ کے 6 مہینے تک آپ ہاؤس جو ہے آپ کی انٹائٹلمنٹ آپ رکھ سکتے ہیں. اچھا, اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی کسی کی طرف سے کوئی عنایت والی بات ہو. سو لوگوں کو بھئی ہمارے ہاں لوگ اسکینڈلائز کرنے کی ہر چیز بڑی ایفرٹ کرتے ہیں اس کرنے کی. میں ہر چیز کا جواب دینے کے لیے ہر جگہ پہ ہر وقت تیار ہوں. بہت اچھا. اچھا, دوران ملازمت آپ فارسی کلچر کے خلاف رہے. ہمارے ذرائع کے مطابق آپ نے چیئرمین سی بی آر بننے کے لیے مختلف سیاسی باعث لوگوں سے سفارشیں کرائی. یہ 2 مختلف تعداد کیوں ہیں؟ آپ وزیر اعظم صاحب سے پوچھ لیں. میری بیگم بیمار تھی, ہم لوگ لاہور تھے, وہاں سے واپس آ رہے تھے, موٹر وے کے اوپر تھا, مجھے رات کے 12 بجے وزیر اعظم صاحب کا فون آیا, جیسے کل آیا تھا کہ جی سی بی آر میں یہ کرنا چاہتے ہیں. سی بی آر کی کہانی کیا ہے؟ اتنے بڑی کرپشن کی کہانی ہے کہ لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہے کہ 15 سے 20 ارب روپیہ ہر سال کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. 15 سے 20 ارب روپیہ. اب وزیر اعظم صاحب اور یہ سارے سیاستدان, مجھے تو فاروق حیدر صاحب نے سب سے پہلے 6 دفعہ انہوں نے مجھے آفر کی, احتساب بیورو کے چیئرمین کے, آخر میں مجھے کہہ رہے تھے کہ جی فلاں کو چھوڑ دو, فلاں کو کچھ نہیں کہنا, فلاں کے لیے آنکھیں بند کر دینا, فلانے کے لیے یہ کر دو. ایسے نہیں ہوتا. اچھا, لیکن یہ ہمیں تو یہ خبر ملی ہے کہ فاروق حیدر صاحب کے پاس آپ خاقان عباسی سے بھی سفارش کرواتے رہے, مہتاب عباسی سے بھی سفارش کرواتے رہے. آپ فاروق حیدر سے ابھی پوچھ لینا, میں نے کبھی میں نے ان سے بھی بات کی ہو, مجھے بلا کے انہوں نے کہا تھا. تو پھر میں سفارش کے کلچر کے خلاف ڈے 1 سے خلاف ہوں. پورے آزاد کشمیر میں کسی سے پوچھ لیں کسی پوسٹ کے پیچھے میں نے کبھی کسی کو کہا ہو. ٹھیک. اچھا, چیئرمین سی بی آر کا آپ کو اضافی چارج تھا اور ٹوٹا کے آپ انچارج تھے. ماجد خان صاحب اور دیوان علی چغتائی آپ کے خلاف ہو گئے, پھر آپ کو فارغ کر دیا گیا. کیا وجوہات تھی؟ اصل میں آپ کو ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے نا. سی بی آر آزاد کشمیر میں اس کے چیئرمین کی ایڈیشنل جاب صحیح. مجھ سے پہلے جو چیئرمین تھا وہ بھی ایڈیشنل تھا, اس سے جو پہلے تھا وہ بھی 2 سالوں سے ایڈیشنل چل رہا ہے. ہماری ترجیحات یہ ہیں کہ جو آپ کا ریونیو جنریشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, جو آپ کی سارا کچھ بیک بون ہے, اس میں ایڈیشنل آپ وہ لوگوں کو لگاتے ہیں. میں چونکہ بیسیکلی پولیس سے تھا, لہٰذا میرے پاس ایک ایڈیشنل جاب تھا. جب میں ریٹائر ہوا تو گورنمنٹ ایک نوٹیفیکیشن کیا کہ جی آپ ٹیفٹا کے چیئرمین کے طور پہ رہیں اور آپ ایڈیشنل جاب کریں اس کا سی بی آر کا. اب میں تو سروس سے ریٹائر ہو چکا تھا اور سی بی آر کی تو پوسٹ کوئی نہیں ہے, لہٰذا
انہوں نے ماجد خان اور باقی لوگوں نے اعتراض کیا، حالانکہ میرے خیال میں تو ماجد خان نے خود سمری بھیجی تھی، اس کا ریکارڈ میرے پاس پڑا ہوا، حکومت نے اسی کے اوپر نوٹیفیکیشن کیا تھا. لیکن یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ مطلب میں نے سی بی آر سے پیسے کمانے تھے یا کسی فار دیٹ میٹر کسی آفس سے. ایشو یہ ہے کہ کوئی اسپیس ہے آپ کو کام کرنے کی کریں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں. میں تو جب بھی کسی آفس میں جاتا ہوں پہلے پوچھتا ہوں کہ یار یہ سلسلہ ہے، یہ مینڈیٹ ہے، یہ کام ہے، اس طرح میں کروں گا. نہیں کر سکتے ہیں تو چھوڑ دیں. تو باقی افراد کی بات نہیں ہے. لوگ ہمارے تو کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ہم ایشو کی بات کر رہے ہیں. آپ میرے دوست ہیں، آپ غلط کام کریں گے تو ہمارے سسٹم میں مافیا کی طور پر لوگ ایکٹ کرتے ہیں. تو میں آپ کو تو غلط کام نہیں کرنے دوں گا. میرے دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں یا ہمدرد ہیں یا مخالف ہیں، اور اگر آپ بدترین مخالف ہیں اور اگر آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں تو بالکل میں اس کی سپورٹ کروں. آزاد کشمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ برادریوں کا چکر ہے، علاقوں کا چکر ہے، لوگ تقسیم در تقسیم در تقسیم ہیں، اور میرٹ کا فقدان ہے. کوئی آدمی میرٹ میں جاتا ہی نہیں ہے. آپ نے پارٹیوں کو سپورٹ کرنا ہے، آپ نے برادریوں کو سپورٹ کرنا ہے، آپ نے رشتہ داروں کو سپورٹ کرنا ہے، آپ نے اپنا حلقہ اثر جو ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے. اب یہ باتیں میرٹ کے بالکل اگینسٹ. اچھا، ایک آپ سے بہت ساری خبریں بھی منسوخ تھی، اب تصدیق آپ ہی کر سکتے ہیں. جی. آپ نے کہا کہ 22ویں گریڈ کے جو بیرو گریڈ سے احسان خالد کینی صاحب، امجد پرویز صاحب، آصف شاہ صاحب اور ایک اور صاحب ہیں، ان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اگر میں احتساب بیرو کا چیئرمین بنے گا تو سب سے پہلے میں انہیں گرفتار کروں گا. یہ کس نے کہا آپ کو؟ جو آپ سے منسوخ خبریں ہیں، اسی لیے تو آپ بھائی فیاض عباسی، احسان خالد کیانی اور یہ جتنے آپ نے نام لیے، یہ سارے سروس میرے ساتھ رہے. جی جی. سروس کے آغاز میں جب ان لوگوں نے سروس جوائن کی تو میں ایس ایس پی تھا، لہٰذا یہ تو میرے گھر رہتے تھے اور ساری عمر میں نے ان کو سپورٹ کیا ہے. اب ان سے کال کر کے پوچھ لیں مخالفت کہاں سے ہوئی. لیکن سننے میں آپ کی کوئی تلخ کلامی بھی ہوئی کسی بات پہ؟ کوئی تلخ کلامی کسی سے نہیں، برخورداروں کی طرح ہے، اچھا، عزیزوں کی طرح ہے. لیکن عزیزوں کے میں جس طرح کہا آپ کو، اب کسی کو میں یہ نہیں کہہ سکتا. اب امجد پرویز جو تھا وہ میرے ساتھ جب میں میرپور ایس ایس پی تھا، یہ تحصیلدار تھے، تو پوچھے نا ذرا کہ میں نے کبھی، اور ابھی بھی وہ کوئی ایسی بات کوئی مخالف، ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کا کوئی غلط کام ہو تو میں اس وجہ سے کہ وہ میرا برخوردار ہے تو میں اس کو سپورٹ کروں. تو تلخ کلامی کیا مطلب؟ تلخ کلامی کر کون سکتا ہے؟ میرے ساتھ کون تلخ کلامی کر سکتا ہے؟ اچھا، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بارے میں ان کی کارکردگی یا انہوں نے سسٹم میں کتنی بہتری لائی، آپ کی نظر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پوچھا نا. آپ کی نظر میں آپ میری نظر میں سی بی آر میں تھا، میں نے کام کیا. میں نے 31 سال کا جو ڈرائی روڈ کا ایشو تھا، جو 7 حکومتیں لگی رہی نہیں بنا سکے تھے، وزیر اعظم کی سپورٹ تھی تو میں نے گراؤنڈ بریکنگ کرا دی. 31 دنوں میں سارا کچھ کرا دیا تھا. وزیر اعظم کی سپورٹ تھی تو ہم نے بہت ساری ریفارمز کیے، بہت سارے ایم او یوز ایف پی آر کے ساتھ سائن کیے. ایک آٹومیشن کا پورا پروجیکٹ جو تھا وہ شروع کر دیا تھا ایف پی آر کا. ریونیوز جو تھے وہ 3 ارب انکریز ہو گئے تھے. تو اور کیا. لیکن ایک کابینہ ہے، ایک اسمبلی ہے، ایک پارٹی ہے، ایک عام تاثر یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ ٹیم ورک کے طور پہ کام کریں. جو آپ جس منشور کے اوپر آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے وہ اس منشور کے اوپر عمل درآمد کریں. ایک صاحب نے پہلے اس کو پیسوں پہ لگا دیا اور ایئر پیسی کو لگایا ہوا ہے، باقی جو اپوزیشن ہے ان کو پیسے پہ لگایا ہے، تو یہ کیسے سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ میں نے رات کو ادھر بات کی تھی اس فنکشن میں. جی. آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی پیسے دیتا ہے؟ اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں، میرا تو یہ پریکٹیکل تجربہ ہے کہ اگر آپ کرپٹ ہیں تو مختلف طریقوں سے آپ سارا کچھ کریں گے. اگر آپ کرپٹ نہیں ہیں، کوئی زبردستی آپ کو کرپٹ نہیں کر سکتا. کوئی زبردستی آپ کو کسی نے زبردستی پیسے دیے؟ نہیں، کسی نے نہیں زبردستی. آپ لیں گے تو لوگ دیں گے. تو یہ امتیاز ختم کریں گے جی. کوئی کسی کو پیسے دے رہے ہیں، اچھا، آپ پیسے لینے والے نہ بنیں. اچھا، ایک بڑا اہم سوال ہے، کیا یہ درست ہے کہ آپ نے چیئرمین سی بی آر پر برقرار رہنے کے لیے ماجد خان کو رشوت دی اور بعد میں یہ بات وزیر اعظم کے سامنے بات ہوئی، وزیر اعظم نے کہا کہ ایماندار اور دیانتدار شخص کو لا رہا ہوں، تو اکبر ابراہیم نے کہا کہ نہیں، اس کی دیانتداری اور ایمانداری کی گواہی میں دیتا ہوں، اس نے
ماجد خان کو رشوت کی آفر کی، کیا یہ بات درست ہے؟ پہلی بات یہ کہ ماجد خان کے والدین میرے دوست ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے. آپ ابھی کال کر کے ماجد خان سے پوچھیں کہ میں لعنت بھیجتا ہوں رشوت پہ بھی، لینے والے پہ بھی اور دینے والے پہ بھی، اور میں نے ساری عمر لوگوں کو اس کی جوابدہی کی ہے اس بات کے اوپر. تو میں کسی کو رشوت دوں گا؟ بس سوچ سکتا ہوں. یا ان لوگوں کو یا یہ اکبر ابراہیم جھوٹ بول جی اکبر ابراہیم پوچھیں، اکبر ابھی کال کریں. اکبر ابراہیم میرے پاس آیا تھا اے ایس آئی کے امتحان دینے کے لیے آج سے 30 سال پہلے. جی سو مجھے یہ نہ کہیں آپ، میں ساروں کو جانتا ہوں کون کرپٹ ہے کون کرپٹ نہیں، ساروں کو پتہ ہے. اچھا آپ کے بارے میں ایک عام یہ تصر ہے کہ آپ سروس کے دوران سردار عتیق صاحب کی فیملی اور آپ کی فیملی میں تھوڑا گیپ رہا ہے، سخت موری. کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی گیپ نہیں ہے. وہ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں. گیپ کس بات کا؟ دیکھیں پولیس کا کام بہت مشکل ہے. اچھا جو ہمارے یہاں تصور ہے کہ پولیس کسی حکومت کی اعلی کار بن جائے گی، کسی فرد کی اعلی کار بن جائے گی، کسی علاقے کی، یہ نہیں ہو سکتا. یہ انصاف کا کام دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. آپ کی سوسائٹی میں جو ادارہ بنا ہے انصاف دینے کے لیے، اس کو آپ نے قانون سازی آپ نہیں کر رہے ہیں، اس کو آپ قانون کے مطابق کھڑا ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ نے جو رات کو بھی میں نے بات کی تھی، یہ جو پولیس کا سسٹم ہے اس میں گنجائش ہی نہیں ہے انصاف دینے کی. تو آپ اتنا عرصہ رہے پولیس کے محکمے میں، تو کتنی اصلاحات لائی ہے، کیا وجہ ہوئی اصلاحات؟ یہ میں رات کو بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا. دیکھیں قانون سازی میرا کام نہیں ہے. صحیح. محکمے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی سب سے بنیاد ایک لیجسلیشن ہوتی ہے. جیسے پولیس ہے، وہ پولیس کا نظام 1861 کے پولیس ایکٹ کے اوپر ہے. ہم نے 1861 کے پولیس ایکٹ کو چینج کرنے کے لیے بہت ہر حکومت میں ایفرٹ کی، نہیں کر سکے. اس لیے کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ کابینہ نے اپروو کرنا ہے، اسمبلی نے پاس کرنا ہے. اسمبلی ممبران کے کابینہ اور اسمبلی کو میں بتا سکتا ہوں دنیا کی بیسٹ پریکٹسز جو ہیں، آپ ان کے سامنے جا کر لا کے رکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ ہو رہا ہے. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے متعدد ڈسیزن ہے کہ جی آپ فیصلہ کریں اس کا. پولیس آرڈر 2002 سارے پاکستان میں آ گیا، آپ بھی کریں، آپ نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے ہماری جو ایک لمیٹڈ اسپیس ہے اصلاحات کرنے کی، وہ ہم نے ہر دور میں کی. فنکشنل اسپیشلائزیشن کی بنیاد کے اوپر پولیس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی. انویسٹیگیشن برانچ بنائی، پوچھتے ہیں آزاد کشمیر ہے. یہ جو انیشیٹو تھے یہ سارے میرے تھے. اب اگر پولیٹیکل ول نہیں ہوگی تو کوئی ادارہ کام نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اس کی ریگولیشن، اس کا سارا جو ڈے ٹو ڈے سے زیادہ جو اس کی اسٹریٹجک پلاننگ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوگی. اچھا جب آپ ریٹائر ہوئے تو کرائم کا ریشو کتنا تھا آزاد کشمیر میں؟ آزاد کشمیر پورے بر صغیر میں، آزاد کشمیر نہیں کشمیر 47 کے بعد، یہ آزاد کشمیر پورے بر صغیر میں سب سے پرامن علاقہ ہے، لویسٹ کرائم ریٹ ہے. ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ کرائم جو ہے پچھلے 20 سالوں کا ہینیس کرائم ڈکلائن کر رہا ہے. اچھا آج سے 20 سال پہلے اگر 300 مرڈر کیسز رپورٹ ہو رہے تھے تو اب 150 سے بھی کم ہو گئے. ہائی وے رابری، ڈکیتی، اس طرح کے آپ نے اگر آپ دیکھیں اس کو نام و نشان نہیں ہے. اور یہ صرف آزاد کشمیر ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو میں یہاں بات کر رہا تھا کل بھی، کہ آپ یہ جو دبئی میں بیٹھے ہیں، یہ جو ٹورزم کو پروموٹ کر کے انہوں نے اپنی اکانومی ٹرن اراؤنڈ کی ہے، اس کی بنیاد پرامن سوسائٹی ہے، پیس ہے، سیکیورٹی ہے. لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ سیکیورٹی کے لیے آتے ہیں. یہ سیکیورٹی کی انوائرمنٹ آپ وہاں مہیا کریں تو سارا کچھ وہاں بھی ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ. یہ تھے سردار فہیم عباسی صاحب، جنہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ جس طرح انہوں نے سروس میں ایمانداری اور دیانتداری سے کام کیا، آج انٹرویو میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ سوالوں کا جواب دیا. ملتے ہیں دوبارہ بریک کے بعد. بہت شکریہ. لوگ جو ہے تم سے بڑے ڈرتے ہیں، تو یہ جو 3-4 لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کا کوئی خیال نہیں ہے. کوئی نرمی نہیں کر سکتی کسی بھی نرمی نہیں ہے. یعنی کہ جو کیس کوئی پیش ہوگا کسی کو میں دیکھوں گا کہ کیا ایلیگیشن ہے، کیا انویسٹیگیشن، اس میں میں فیصلہ کروں گا. میں پہلے کیا کہوں گا نہیں، یہ چونکہ میرے قریب ہیں، کام شام کرتے ہیں، تو یہ خواہ قدم سے بڑے. بس فائلیں بھری ہوئی ہیں تو آپ وعدہ کریں گے آپ کسی کو بھی. دوسری بات
یہ باتیں تم ذرا خود چیک کرو ماہر خان سے. پرائیویٹلی میں نے جو اکیلے بیٹھ گیا, میں نے کہا ہر طرح سے بینک میں ہمیں لوگ بتا رہے ہیں تم پیسے مانگتے ہو. ماہر خان کرپٹ ہے, ٹھیک ہے, ساری دنیا کے تمہارے جو ماں باپ تھے ان کے اندر تھا تمہیں پہلی بات ہے تمہیں تو پیسوں کی ضرورت کیا ہے, تم بزنس مین ہو تو مطلب اچھے